अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। आज हम ये बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी याददाश्त को, अपनी जहानत को और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, आज हम सिर्फ इन तीन बातों पर बात नहीं करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके किस तरह खुशगवार और कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर जहानत आती है, जब आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें आती हैं और जब आपकी याददाश्त बेहतर होती है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो उसको इस्तेमाल करना भी सीखिए। नाज़रीन, आज हम कुछ गलत फहमियों के बारे में भी बात करेंगे, जो गलत फहमियाँ याददाश्त से मुतालिक आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस ख़राब कर देती हैं। वो कौन सी बातें हैं उसका मैं आपसे तस्करा करूंगा, क्योंकि मैं भी इस परेशानी का शिकार रह चुका हूँ। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने अपने दोस्त मुजम्मिल से कहा कि यार, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब इंसान क्या करे, उसको याद ही नहीं रहता। तो मुजम्मिल ने कहा कि मुजम्मिल बहुत ही ज़हीन लड़का है और बहुत कम उम्र के अंदर उसने कुरान हिफ्ज़ किया। अब वो मेडिसिन पढ़ रहा है, फ़लसफ़े के ऊपर उसको बड़ी ज़बरदस्त कमांड हासिल है, वो शायरी पढ़ाता है और बिजनेस के अंदर भी उसका दिमाग बहुत चलता है, साइकोलॉजी भी उसका सब्जेक्ट है। तो हर फील्ड के अंदर उसने ज़बरदस्त काम किया। उसने मुझसे कहा कि, और उम्र भी कम है उसकी, तकरीबन 25 साल। उसने कहा ज़ुबैर भाई, ऐसा नहीं है, उम्र के साथ साथ हमारी याददाश्त कमज़ोर नहीं होती। मैंने कहा क्यों? जो बच्चे होते हैं, आपने उनको नहीं देखा, बचपन में हम पूरी पूरी किताबें याद कर लेते थे, हमें कितना कुछ याद होता था। अब हम दो जुमले याद नहीं कर पाते, एक शेर याद नहीं हो पाता, कुरान शरीफ को याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं होता, इतने अहम अहम काम भूल जाते हैं। मुजम्मिल के जवाब ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। मुजम्मिल ने मुझसे ये कहा कि ज़ुबैर भाई, मसला ये है कि जब आप छोटे होते हैं ना, स्कूल जा रहे होते हैं, उस वक्त आप दिमाग की वर्जिश कर रहे होते हैं, आप रट्टा लगा रहे होते हैं, आप मैथ्स कर रहे होते हैं, आप आईक्यू के काम कर रहे होते हैं और बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपका जहन फ्रेश रहता है। वो एक्सरसाइज करना अब शुरू कर दें, आपका दिमाग दोबारा तेज हो जाएगा। उसने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा आपको लगता है कि बच्चों को याद नहीं रहता, आप बच्चों की माओ से पूछें और टीचर से पूछें, वो बताएंगे कि बच्चे कितना कुछ याद रखते हैं और कितना कुछ भूल जाते हैं। वो अपनी इंतहाई कीमती चीजें स्कूल भूल के चले जाते हैं, अहम तरीन चीजें घर भूल के स्कूल आ जाते हैं। सबक याद करना वो याद नहीं रहता, उनको डांटा जाए, मारा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, फिर भी वो याद नहीं करते। नाज़रीन, फिर उसके बाद तकरीबन 2 साल मैंने मुसलसल इस टॉपिक को स्टडी किया और गुज़िश्ता 6 माह से तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इस टॉपिक को कि अपने दिमाग की सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह इस्तेमाल किया जाए। मैं इस मौजू पे पहले इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे बहुत सारे जवाब मिल चुके थे, लेकिन फिर भी मैं मुतमईन नहीं था। आज जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, 100% श्योरिटी के साथ, यकीन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बातें आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपके दिमाग और जिस्म की सलाहियतें बढ़ाने के लिए बे इंतहा मुफीद वीडियो है। आज हम बात करेंगे उन 7 कामों की जिन पर अगर आपने आज से अमल करना शुरू कर दिया तो आप हैरान रह जाएंगे कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको नताइज मिलने शुरू हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका दिमाग कितना फ्रेश, कितना रिलैक्स और कितना एक्टिव और अलर्ट हो गया है। आप ये काम बच्चों के साथ करेंगे, बच्चों को करवाएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी सलाहियतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। नंबर 1, वर्जिश कीजिए। हम सब जानते हैं कि वर्जिश करने से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत ये बात नहीं जानती कि वर्जिश करने से हमारे जिस्म के मसल्स ही नहीं, दिमाग के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। दिमाग के मसल्स जिस्म के मसल से मुख्तलिफ होते हैं। जिस्म के मसल्स एक वक्त में आके इस तरह ग्रो नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ये बात जानता है कि दिमाग की जरूरत हमें आखिरी सांसों तक रहती है। इसलिए उसने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि चाहे आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है, 80 साल हो चुकी है, 90 साल हो चुकी है, आप अगर दिमाग की वर्जिश करेंगे तो आपके दिमाग के मसल्स मुस्तकिल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मुस्तकिल मजबूत होंगे। नाज़रीन, जी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपको रिसर्च में नजर आ जाएंगी। नीचे आपको एक लिंक नजर आ रहा है, आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। मैं आपसे कोई एक बात भी ऐसी नहीं कहूँगा जो हवाओं में कर रहा हूँ। ये सारे के सारी बातें वो हैं जिसे दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसपे किसी का कोई एतराज़ नहीं है।
تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے ان کے دماغ بہت بڑے تھے، کمپیریٹیولی ہمارے دماغ کے مقابلے میں زیادہ بڑے تھے. ہمارے دماغ مسلسل سکڑ رہے ہیں. ہمارے آبا و اجداد کو کس قدر مصیبتوں کا سامنا تھا. انہیں جنگلوں میں رہنا ہوتا تھا، صحراؤں میں رہنا ہوتا تھا، پہاڑوں سے گزرنا ہوتا تھا، بڑے بڑے جانوروں سے بچنا ہوتا تھا، قدرتی آفات سے بچنا ہوتا تھا. ان تمام چیزوں سے بچنے کے بارے میں جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف ایک کوالٹی تھی جس نے انسان کو اتنا ذہین بنا دیا کہ اس نے اپنے آپ کو سروائیو کر لیا. وہ کون سی کوالٹی تھی؟ یعنی انسان نہ تو سمندر میں رہ سکتا تھا پانی کے اندر، نہ ہواؤں میں اڑ سکتا تھا، نہ زمین میں گھس سکتا تھا، نہ اس کی اتنی تیز اسپیڈ تھی. اس نے کیا کیا؟ انسان موو کرتا تھا، چلتا پھرتا رہتا تھا. ہمارے آبا و اجداد 12 کلومیٹر پر ڈے کے حساب سے چلا کرتے تھے، اور عورتوں کے جو چلنے کا ریشو تھا وہ تقریباً آدھا تھا، 6 کلومیٹر. اسی لیے آج بھی مردوں کے دماغ 8 سے 13% بڑے ہیں عورتوں کے مقابلے میں. لیکن مسلسل یہ ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی مردوں کا اور عورتوں کا دماغ آہستہ آہستہ ایک جیسے سائز کا ہوتا جا رہا ہے. اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ بڑے دماغ کا ذہانت سے تعلق ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں ہے. ناظرین جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز کرنے سے آپ کا دماغ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ دماغ کی بہترین ایکسرسائز ہے. جسمانی ورزش دماغ کے لیے بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. دماغ کی آپ کو پتہ ہے غذا کیا ہوتی ہے؟ خون اور آکسیجن. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو خون اور آکسیجن آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے، آپ کا پورا دماغ الرٹ ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. بڑی بڑی ریسرچز اس موضوع پہ کی جا چکی ہیں کہ دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جسمانی ورزش سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز نہیں. کتنی ورزش کرنی چاہیے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی کمر کا درد ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے اور پھر ورزش کیجیے. اچھا بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی زیادہ سائیکل چلائیں، جتنا زیادہ بھاگ دوڑ کریں، جتنا زیادہ جھولوں پہ کھیلیں، سائیکل چلائیں، رسی کودیں، کوئی بھی کام جس سے ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے وہ کام کیجیے. بلڈ سارا پہنچے گا، آکسیجن ساری پہنچے گی ان کے دماغ میں. وہ یہ دونوں چیزیں آپ کے دماغ کو ایکٹیو اور الرٹ کر دیں گی. اور یہ کام آپ زندگی میں کسی بھی موقع پہ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ ورزش کریں گے آپ کی اوور آل لائف بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرا کام، ناظرین جن خواتین کے میرے پاس کالز آتی ہیں اور میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ان میں سے ورزش کرنے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے نیند پوری نہ کرنا. ہم نیندیں پوری نہیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک میں دوبارہ شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، کہ بچوں کو سونے دیں، انہیں اسکول مت بھیجیں. بچوں کا سونا ان کے اسکول جانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. سمجھداری یہ ہے کہ بچوں کو جلدی سلائیں، ان کی نیند پوری کریں اور وقت پہ اسکول بھیجیں. لیکن مثال کے طور پہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو یہ سزا مت دیں کہ اس کو اسکول بھیج دیں. سونے دیں اس کو. سونا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ اس کو آدھی نیند سے جگہ کے اسکول بھیج دیں. ناظرین اگر آپ کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار ہیں اور کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو 3 گولیاں دیتا ہے تو یقین کریں 3 میں سے 1 گولی نیند کی ہوگی. وہ کہے گا سونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ کو وہ 2 گولیاں دیتا ہے اس میں سے 1 نیند کی ہوگی، اور اگر صرف 1 گولی دے رہا ہے تو وہ نیند کی ہی ہوگی. ہماری مینٹل گروتھ کے لیے نیند بے انتہا قیمتی ہے. جب آپ نیندیں پوری کرتے ہیں تو نیندیں پوری کرنے کے بعد آپ کا دماغ ایکٹیو اور الرٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ کے لیے پارٹی ٹائم ہوتا ہے. دماغ مزے کر رہا ہوتا ہے. دماغ کے جو سیلز ہیں، جو بلینز آف سیلز ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین تیسرا پوائنٹ اس قدر امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ لوگوں کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. اور میرے پاس جب بہت سارے لوگ آتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، اور میں نے بہت قریبی لوگوں کو دیکھا جو کسی زمانے میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، جو بہت ہیلدی لائف سٹائل ان کا تھا، وہ لائف سٹائل تباہ و برباد ہو گیا. خاص طور پہ ان میں وہ لوگ تھے جن کی شادیاں ہو گئی تھیں، مرد بھی اور خواتین بھی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری دوستیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم جو ہے اپنی زندگی میں اتنے محدود ہو چکے ہیں کہ اپنے دوستوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ میں ہمارے دوستوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ابھی کل ایک خاتون نے مجھے کال کی اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ دوستوں میں لگا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، بتائیں میں کیا کروں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا کھیلنا اور دوستوں سے ملنا اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے.
پہلا ظلم تو یہ ہے کہ 4 سال کے بچے کو اسکول بھیج دینا. دوسرا ظلم یہ کہ اس کی پڑھائی کی وجہ سے فکر مند ہونا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پڑھائی کی وجہ سے فکر مند ہونے کی. اگر آپ کا بچہ خوش ہے، اگر آپ کا بچہ بھاگ دوڑ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ دوست بنا رہا ہے، اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. تو میں بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوستیوں کی کم ہوتی جا رہی ہیں. دوستیاں کم ہونا ان کی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر رہا ہے. تو دوستوں میں وقت گزارے ہیں. خواتین شادیوں کے بعد اپنے دوستوں کو بھول جاتی ہیں، ان سے رابطے ہی نہیں کرتی. ان کو چاہیے کہ فون پہ رابطہ کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسٹریس نہ لیں. بچہ یا بڑے جب اسٹریس لیتے ہیں تو دماغ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، چند مخصوص سوچیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں پورے دن، کئی دن. جب آپ 4 چیزوں کے بارے میں یا چند مخصوص چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، چند خیالات کا لوپ بن جائے گا جو چلتا رہے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن کی صلاحیتیں محدود نہیں رہیں گی؟ آپ کریٹو کہاں رہیں گے؟ اسٹریس نہ لیں. لوگ اسٹریس کیوں لیتے ہیں؟ خود سے اور اپنی اولاد سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ زندگی کو لائٹ لیجیے. جتنا لائٹ لیں گے اتنی ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں؟ جتنا زیادہ مسکرائیں گے آپ کی زندگی سے اتنا زیادہ اسٹریس نکلنا شروع ہو جائے گا. اسٹریس فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اسٹریس آپ سے بہت سارے کام کرا لیتا ہے، لیکن فضول کا اسٹریس یہ آپ کے ذہن کے لیے بہت نقصان دہ. خوف کی وجہ سے اسٹریس یہ بہت نقصان دہ. محبت کی وجہ سے آپ اسٹریس لے رہے ہیں. آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ اس کو خیال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ یہ اسٹریس ہلکا پھلکا لیتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. پازیٹیو ہے. کسی کی محبت میں، کسی کام کی محبت میں، آپ کو اپنے کام سے بہت محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں کمی نہ رہ جائے، یہ اسٹریس اچھا ہے. غیر ضروری اسٹریس نہ لیجیے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب آپ دوستوں میں وقت گزاریں گے، دوستوں کی سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. پازیٹیو دوستوں میں وقت گزاریں جو اچھی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں نہیں کرتے، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ان لوگوں سے بات کیجیے، زندگی سے اسٹریس نکلنا شروع ہو جائے گا. نمبر 5، ذہن کو تیز کرنے والی غذائیں کھائیں. ناظرین، ہمارے دماغ کے لیے غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بنٹیاں کھلا رہے ہیں، کلرفل چیزیں کھلا رہے ہیں، بے انتہا نقصان دہ ہیں، کینسر کا سبب بن رہی ہیں یہ چیزیں. بچوں کو یہ چیزیں مت کھلائیے، ان کی صحت کو برباد کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے گھروں میں بادام رکھیے، اپنے گھر میں آپ اخروٹ رکھیے، فروٹ زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے نظر آ رہے ہوں، ویزیبل ہوں، ان کو موٹیویٹ کیجیے. آپ کھائیں، سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے. مچھلی بہت ضروری ہے دماغ کے لیے، مچھلی کھائیے. یہ جب ہیلدی چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا، ذہنی صلاحیتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی. سبزیاں اور فروٹ اور یہ ساری چیزیں یقین کریں آپ کو ریلیکس بھی کرتی ہیں اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہیں. نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر بچوں میں کسی چیز کا انٹرسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھائی میں دلچسپی وہ لیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لیں، تو آپ چیزوں کو دلچسپ بنا کے پیش کریں. اگر بچے پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں یا آپ کی مرضی کی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام انسانوں کو دماغ ایسا ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ ایسا ہی ہے. دماغ بورنگ چیزوں کو پسند نہیں کرتا. دماغ بورنگ چیزوں میں انوالو بھی نہیں ہوتا. دماغ بورنگ چیزوں سے سیکھتا بھی نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں انٹرسٹ لے تو پڑھائی کو دلچسپ بنا دیجیے، اور باقی چیزیں جس میں اس کا انٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں دلچسپ بنا دیجیے. جتنا دلچسپ بنائیں گے، کہتے ہیں کہ نتھنگ از ان انٹرسٹنگ بٹ ان انٹرسٹڈ پرسن. چیزیں کوئی بھی ان انٹرسٹنگ نہیں ہوتی. لوگ ان انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف سے. ان کا انٹرسٹ بڑھانا آپ کو پازیٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں گے ان کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے. میرا 7واں پوائنٹ یہ بے انتہا قیمتی ہے، اس کو کبھی بھی مت بھولیے گا، کیونکہ یہ تمام کے تمام 6 کی 6 چیزوں کو ری انفورس کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی پازیٹیو کام کریں، ایکسرسائز کریں، شکر ادا کریں، خوش ہوں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج میں نے ورزش کی ہے. نیند پوری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو میڈیسن کھانے کے بعد بھی نہیں سو پاتے، ترستے ہیں اچھی نیند کے لیے. اور جب آپ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے. ایکسرسائز کا اثر آپ کی تمام چیزوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. خیر، جب ایکسرسائز کریں یا نیند پوری لیں یا دوستوں کے پاس سے اٹھ کے آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں. مسکرانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسکرانا بھول چکے ہیں. ہم سے لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں ہمیں تو ہنسی نہیں آتی،
ہم تو مسکرا ہی نہیں پاتے. ایک بات یاد رکھیں, جتنی مشکلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی, کسی کی زندگی میں نہیں آئی. اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے, کوئی نہیں مسکراتا تھا. یہ ایکسکیوز مت دیجئے کہ زندگی میں پریشانیاں بہت ہیں اس کے لیے مسکرا نہیں سکتے. مسکرائیے, اسٹریس آپ کا نکلنا شروع ہو جائے گا. اور مسکرانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ اگر بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہر کام کرنے کے بعد خوش ہوئیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, خود کو اور اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیجیے. یہ سارے کے سارے کام کریں گے, یقین کریں نہ صرف آپ کی یادداشت بہتر ہوگی, ذہانت میں اضافہ ہوگا, تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی, آپ ایک بہت ہی ہیلدی لائف اسٹائل اپنا لیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے لوگ میموری کے پروگرام کرواتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. جب تک ریسرچز آپ کے سامنے نہ ہو, نئی ریسرچز سامنے نہ ہو. اچھا, بہت سارے لوگ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے پرانی 20 سال پرانی کتابیں پڑھی ہیں, 15 سال پرانی کتابیں پڑھی ہیں. وہ بیچارے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں, انسان کے دماغ کو کتنا سمجھا جا چکا ہے. دماغ کے 180 ریجن میں سے آپ ابھی 100 کے بارے میں جانتے ہیں, 80 کے بارے میں جاننا ابھی باقی ہے. تو جیسے جیسے نئی معلومات آ رہی ہیں, لوگ اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور دماغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کوشش کیجئے ان 7 باتوں پہ عمل کیجئے. یہ 7 باتیں آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیں گی. بہت بہت شکریہ.